अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा इसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़े की इतनी फ़जीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसको हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे। अर्तुग़रुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना है, जो असल में अर्तुग़रुल गाज़ी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने गुज़रे हुए होते हैं ना, जो पहली जंगें होती हैं या पहले कोई बड़ी शख्सियत गुज़री होती हैं, इनके ऊपर ड्रामे और फ़िल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुग़रुल गाज़ी है। अर्तुग़रुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है, मुझे कैसे पता चला हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वजीफ़ा क्या करते थे बोलकर, वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे बोलकर। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है, जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला खुसूसन हुक्म किताब से, और इब्नुल अरबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं, कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को पढ़ोगे। इसका एक ख़ास तरीक़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीक़े से करोगे तो इंशाल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई थी। तारीख़ उठा कर देख लें, इनको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिली। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। वो ख़ुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा क्या करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप ख़ुद खुसूसुल हुक्म किताब पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी, और वो किताब में इससे इस वजीफ़े का ज़िक्र भी होगा। इस वजीफ़े को करने के बाद जो अब मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताने जा रही हूँ। इस वजीफ़े को किस वक्त कर सकते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो इस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं ना, और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ़ करते हैं, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसका ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, नहीं तो जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं। इस दुआ को, इस वजीफ़े को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकते हैं और औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाअल्लाह पाक इसको कामयाबी आता होंगी इंशाअल्लाह। अगर कोई औरत करना चाहे, इसको मुश्किलात हैं, इसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात है, वो भी इस वजीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह इस औरत को भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, इसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, इन्होंने ज़रिए माश करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपने बीवी बच्चों को पालना होता है। मर्द तो लाजमी करे। अल-मुख्तसर ये है कि कोई भी कर सकता है, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। सिर्फ़ आप एक ही मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लें। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िए।
آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد 3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ 3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو دردہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں۔ قل هو اللہ احد 3 حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 1 محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 1 محل تعمیر کر دے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائے۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا، پڑھ۔
میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے نا، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو بھی میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کے اس میں بڑائیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کے مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں نا، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے ویسے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ ہو گیا، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ سب۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دے دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو قوت مرجان مرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بتایا تھا، اس کے وظیفے کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی تھی، ان کی جیت ہوتی تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو گے، زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہی ہوں، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوں گی۔ جب تک کسی چیز کے دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی تو وقت لمبا ہو جائے گا۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد، تو میں نے ترتیب سے پیچھے بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسا آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تھا، وہ کون سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی آتا ہے تو نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے،
جو آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں سینڈ کر دیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔